MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हमारे सदर मोहतरम दामत बरकातहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि मादरी इल्मी मरकज़ी राब्ता मदारिस इस्लामिया की जानिब से जो तजवीज़ात आए हैं उस सिलसिले में हज़रत वाला ने जो लाए हमल तैयार की है और तजवीज़ मुरतब की है वो आप हज़रात के सामने पेश फरमाएँ। अब आप हज़रात के सामने हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात थोड़ा यहाँ सामने की जानिब आ जाएँ, सामने खाली है। और भी कुछ लोग आ नहीं सके किसी वजह से, तो मैं कोई वाज तकरीर करूँगा ना कोई वाज तकरीर के लिए आपको बुलाया गया है। ये मुंतज़मा बहुत अहम फ़िक्र के साथ बुलाया गया है। ये फ़िक्र हमारे जो बड़े बड़े मुफ़क्किरीन, मुतबहिरीन और दिन रात उम्मत के बारे में इस पुरफितन दौर में गौर फ़िक्र करने वाले, दिमाग लगाने वाले, दिल लगाने वाले हज़रात बैठे हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, रहबर हैं, जिनकी इक़्तिदा करते हैं हम हर मामले में, जिनकी इक़्तिदा करते हैं, जिनके पीछे पीछे चलते हैं। मेरे भाइयों, वो हमसे बहुत आगे रहते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं। ये बात हमसे पहले वहाँ तक पहुँचती है, वो गौर ख़ौज़ भी करते हैं, क्योंकि उम्मुल मदारिस अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद, उनमें जो अल्लाह ताला ने ऐसे मुफ़क्किरीन को पैदा किया जो जिसकी वजह से आज इस्लाम इस मुल्क के अंदर ज़िंदा है और हम दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दाढ़ी टोपी वाले नज़र आ रहे हैं, मदारिस का क़याम है, सब कुछ। वो हज़रात गौर फ़िक्र करके इस सख्त सर्दी के मौसम में और इधर कहीं लॉकडाउन कहीं कुछ, इसके बावजूद भी बुलाए और हमें यह फुर्सत नहीं मिलती। और पूरे मुल्क से जो ज़िम्मेदारान हैं सब तकरीबन तशरीफ़ लाए थे, वहाँ सब आए थे। शायद बायत को एक आध रह गए होंगे। उसके बाद मदुइन खुसूसी हज़रात में भी थे, कुछ एजाज़ी तौर पर तशरीफ़ लाए थे, उसमें शिरकत किए। और सुबह से लेकर के दिन के 3 बजे तक तो दारुल उलूम के आमला का बैठक हुआ इसी फ़िक्र में। कितने बड़े बड़े उलमा, सोचो ज़रा। फिर मगरिब के बाद से रात के 9-10 बजे तक राब्ते का आमले का बैठक हुआ। उसमें सबसे अहम खिताब इस वक्त के कायद आज़म हज़रत मौलाना मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम का रहा, और हज़रत मोहतमिम साहब दारुल उलूम हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब। ये हज़रात सिर्फ असल मकसद यही था, और जो एक एजेंडा था जो आपके सामने आया, ये भी वहाँ भी यही वही एजेंडा, जो वहाँ एजेंडा था वो यहाँ एजेंडा है। कुछ हज़रात मौलाना मुस्तफ़ी साहब हमारे जो यहाँ के सेक्रेटरी नाज़िम हैं, उनको पूछे दस्तूर क्या है। दस्तूर जो दारुल उलूम के राब्ते का वही दस्तूर है। ये कोई अलग से दस्तूर बनाएगी नहीं, इसका न कोई दस्तूर है इसका। दारुल उलूम का जो राब्ता है उससे हम मरबूत हैं, हम सब डायरेक्ट दारुल उलूम से ही मरबूत हैं। सब कोई जामिया अशरफ उलूम से मरबूत नहीं है, मरकज़ उलूम से मरबूत नहीं है। यहाँ जो जिससे मोहब्बत रखता है वो चलता रहता है। ये इर्तिबात दारुल उलूम से हुआ है आपका, और दारुल उलूम अपने तरफ से यहाँ के कोई ज़िम्मेदार मुंतखब करता है कि हमारी बात को वहाँ कौन पहुँचाएगा और इस काम को बहुत अच्छे अंदाज से कौन चलाएगा। अभी जो मुहतमिम हैं हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब बहुत फ़आल शख्सियात में से हैं। वो ये कहते हैं कि बैठे हुए आदमी हमको ज़रूरत नहीं, कितना बड़ा रहे वो, कितने बड़े बाप का बेटा रहे, जो दौड़ता रहेगा वही आदमी चाहिए हमको। आप जाओगे वहाँ पर ऐसी ऐसी बात होती है, और हमारे बड़े हैं वो हमारे सामने ऐसी बात करते हैं ऐसे लगते हैं मैंने ठेला ठरे लगाते हैं। हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब के सामने जब बात आई, जैसे मौलाना ज़हीम साहब ने कहा, तो किसी ने कहा कि हज़रत ये जो जदीद तालीमी पॉलिसी है इसमें ऐसा बनाया गया है कि बहुत नुकसान हो सकता है। बोले क्या नुकसान हो सकता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या बरसों से चलता नहीं आ रहा है? मौलाना नेमतुल्लाह साहब हज़रत शिशु मंदिर जो हिंदुइज़्म का स्कूल है वो क्या बरसों से चलता हुआ नहीं आ रहा है? उसमें हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं।
کتنے بچے عیسائی ہو گئے, کتنے بچے کافر ہو گئے. مولانا کا بولی جیسا ہے, بولے کتنے ہو گئے, کہاں ہو گئے؟ وہی ہوئے رہیں گے جن کا باؤ ماں بلوا ہے, دینداری نے ان کے گھر میں. بس ہمارے علماء یہ کوشش کریں گے کہ ان کے باؤ ماں کے گھر تک کیسے دین پہنچے, ان کا مزاج کیسے دینی بنے. پڑھے کہیں پڑھتے کیا کرتے, کیا کر دیں گے وہ, ہمارے اسلام کو مٹا دیں گے. وہاں نعمت اللہ صاحب جوش میں آ گئے. پھر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مسکرا کے بولے, حضرت ذرا صاحب, ہاں ہمیں وہی کہہ رہا. وہ دونوں کا بہت چلتا ہے. تو اصل جو یقین جانو اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب داماد برکاتہم کا بیان جو رہا وہ بہت دیر تک رہا. حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب مکمل انہی کے تائید میں تھے. پہلے سب مشورہ کر لیے تھے نا, کہنے لگے یہ پہلے جو اس سے پہلے حکومت تھی اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہے, آج سے چلا ہے, نیا نہیں, بہت دن سے چلا ہوا ہے. اور وہ ایسی تھی کہ ہم کو بلائی بھی تھی مشورے کے لیے, ہم کو بلائی تھی. ابھی آپ کے سامنے مولانا زعیم صاحب نے پیش کیا, یہ حکومت بلائی, 2-3 آدمی گئے بھی تو کچھ سنوائی نہیں ہوئی. حضرت مولانا ارشد مدنی داماد برکاتہم نے یہ فرمایا کہ اب کوئی سنوائی نہیں, جبراً مسلط کریں گے ورنہ تالا ڈال دیں گے, نہیں پڑھاؤ بند کرو. اسی مولانا کا انداز تو ایسی ہے نا, کیا کرو گے؟ ہمیں تو ہمارے مدارس کی حفاظت کیسے ہوگی اس کا فکر کرنا ہے, وہ تدبیر کرنی ہے. وہ پالیسی جو بھی ہو, کھیل کود یہ تماشا یہ سب, اب اسکول کی پڑھائی تو ہے ہی ہے, کوئی خراب چیز تو پڑھائی ہے نہیں, اس میں کچھ کھیل کود تماشا زیادہ ہے. ہمارے حاجی جناب شکیل صاحب جو ہیں بہت تفصیل اس میں لے کے آئے ہیں, کیسے ہم اس میں کامیاب ہوں گے وہ تجربے سے بتائیں گے آپ کو. واس تقریر نکلی کہاں کہاں, سب نمونہ بھی پیش کریں گے. ہمارے یہاں بھی نمونہ ہے, اور ہو سکتا ہے وہ نمونہ میں یہاں سے دارالعلوم بھیجا بھی, اس کو بھی دیکھیں. وہاں ایک 5 نفری سب کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. ارے آواز تو جا رہی ہے بھائی, کیا پریشان ہو, تو باہر تھوڑی جلسہ جلوس ہے, آواز تو پہنچ رہی ہے نا. میں پست آواز آدمی ہوں, بات اصل یہ ہے میں ذرا سا کم علم بھی ہوں, آواز بھی میری بہت کمزور ہے. تو ہم کو صرف فکر, ہم کو جو فکر کے ساتھ چلنا ہے, فکر تو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اور ہم کو رہبری کر رہے ہیں, اسی رہبری کے مطابق ہم کو چلنا ہے. جو ان سے ہٹے گا وہ شیر کے حوالے ہو جائے گا. جو ریوڑ بکری ریوڑ سے ہٹے گی وہ کیا ہوگی, کہیں انتظار میں ہے, وہ کودے گا وہیں سے لقمہ بنا لے گا اس کو. اس لیے ہم تو مقتدی ہیں, پیچھے پیچھے چلنے والے. تو اسی لیے ہمارے اکابرین نے اس سلسلے میں فکر کیا باضابطہ, بہت دن غور فکر کیے, سوچے سمجھے, اور پھر سب پورے صوبے کے صدوروں کو, ذمہ داروں کو بلائے یہ فکر دینے کے لیے کہ یہ فکر ہر مدرسے میں چلنا چاہیے. ہر مدرسہ ہمارا ہے, سب کیسے بچے گا اس پر ہم کو سوچنا ہے, یہ بات ہے. اور آپ سوچو گے ہم نکل کے الگ ہو جائیں گے, آپ کو بھی الگ نہیں ہونے دیں گے, پکڑ کے زبردستی لائیں گے. کہاں جاؤ گے, ہی رہو ہمارے ساتھ, کہاں جاؤ ہم کو پریشان کرو گے. ارے ایک بھی تالا پڑے گا تو سب کے اوپر حالات آئیں گے. یاد رکھ لیں یہ بات, کوئی ایک مدرسے والا کہیں گڑبڑ کرے گا تو تمام مدارس کے ساتھ حالات آ جاتے ہیں. یہاں ایسا ہوتا ہے, وہاں فلاں ہوتا ہے, وہاں فلاں ہوتا ہے. اس کو مت سوچو کہ میں اکیلا کر رہا ہوں, وہ پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, سب کو پریشانی میں الجھاؤ میں ڈال دیں گے. اسی لیے ہم کو دارالعلوم کی طرف سے ہدایت ہے کہ سب طرف نگاہ رکھی جائے, کسی قسم کا کہیں کمزوری کوئی مدرسے میں نہ ہو, نہ حساب میں کمزوری ہو, نہ سوسائٹی ایکٹ رجسٹریشن میں کمزوری ہو. اس طرح کا ابھی سنتے نہیں ہیں, بعد میں سب تالا بند ہو جائے گا, پے ہوں گے, کچھ بجے ہوگا نہیں, اور قانون کڑا ہو جائے گا اس وقت. ابھی آسانی سے رجسٹریشن ہو جاتا ہے, اس وقت رجسٹریشن ہو سکے گا نہیں, بہت ضابطے بڑھا دیں گے. کیا کرو گے آپ, مت کرو. ہم تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں, ہم اکابر کہتے ہیں نہ, ان کے پیچھے لگے رہو, کوئی صورت سے کرو. تو ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کہ کوئی تعلیم بری چیز نہیں ہے. کہا میرے والد محترم مرحوم حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ جب ٹانڈا سے دیوبند آئے 12ویں کلاس پڑھ کے آئے تھے. کتنا پڑھ کے آئے تھے؟ 12ویں کلاس پڑھ کے آئے تھے. +2 اس زمانے کا, ابھی گریجویشن بھی اس کے آگے اور کچھ ہے, کیا ہے وہ بھی بیکار ہے, کچھ نہیں. وہ زمانے کا 12ویں کلاس پڑھ کے آئے تھے.
اور فرمایا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو پورا سرخیل ہے ہمارے کا، وہ جو دلی کے یہاں پڑھتے تھے، کوئی مدرسہ تھا نہیں، عربی کالج تھا، وہ کالج میں پڑھتے تھے، ان کے جو صدر مدرس تھے حضرت مولانا مملوک علی صاحب، الگ سے ان کو حدیث اور تفسیر کی کتاب پڑھائے، وہ اس کو پڑھ کے اس کو پڑھ کے اتنے ماہر ہوئے، ہم ان کے فارسی اور اردو کو بھی سمجھ سکتے نہیں، صلاحیت کہاں چلی جائے گی؟ اور پھر اپنا سنایا، حضرت مولانا نعمت اللہ سنایا، ہم تو فلاں پڑھے، میں کہا حضرت آپ کیا کیا پڑھے رہے، ہم کو جو پڑھایا ہم نے وہی پڑھے، آپ حضرت جو پڑھایا ہم نے وہی پڑھے، کہا اقلیدس پڑھے وہ پڑھے، سب دارالعلوم میں تھا پہلے، آہستہ آہستہ سب نکال کے پھینک دیے، اب جو ہم کو پڑھایا ہم نے وہی پڑھے، ہم نے کہاں سے الگ سے پڑھ لیں گے؟ پھر ہنسی گئے۔ پھر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کیا ہم کو جو سوچ سمجھ کے تدبیر بنایا گیا وہ کیا کرنا ہے، ہم کو اپنا علوم عالیہ، قرآن اور تفسیر اور حدیث، فقہ، اصول فقہ، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ کس طرح؟ یہ تدبیر ہم کو کرنی ہے۔ اس تدبیر پر یہ بات پاس ہو گئی، سن لیجیے آپ، اس تجویز پر یہ بات پاس ہو گئی کہ حضرت مولانا ہم سے کہ کچھ کم، کبھی میں مکتب میں پڑھایا ہوں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے، کہ مجھے خالی سمجھو میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتا ہوں۔ دینیات کا ہمارے یہاں 5 سال کا نظام عام طور پہ ہوتا ہے، جو بستی کے بچوں کو پڑھاؤ کہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دینیات کا 5 سال کا نصاب ہے، کہا اس کو 1 سے 5 کلاس بنا دو، اور حفظ قرآن پاک میں تقریباً 5 سال لگتا ہے، 4 سال حفظ، 1 سال دور، سب کچھ لے کے 5 سال 6 سال کچھ بھی لگتا ہے، اوسطاً 5 سال لگتا ہے۔ یہ ہو گیا 10 کلاس، 10 سال 10 کلاس ہو گیا۔ تو میں نے کہا حضرت امتحان کہاں سے دلائیں گے؟ کہا اپنے اپنے مقامی بورڈ سے جہاں سہولت ہو اس کو وہاں سے امتحان دلا کے بچے کو پاس کراؤ۔ پھر کسی نے کہا حضرت ان کو پڑھائیں گے کہاں سے؟ کہا کہ ماسٹر کو رکھے پڑھاؤ گے۔ تو کسی نے کہا حضرت اتنے ماسٹر کہاں سے لائے؟ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نے کہا، پھر یہی سوال اٹھائے کہاں سے لائے؟ اتنے مولوی کہاں سے لاتے ہو؟ ایسے ماسٹر بھی تلاش کر کے لانا۔ کسی نے کہا حضرت تنخواہ وغیرہ بھی دینا ہے۔ کہا کہ پھر چندہ کیا کرتے ہو؟ جیسے اور استادوں کو تنخواہ دیتے ہو اسے ان کو بھی تنخواہ دینا۔ یہ سب باتیں بہت ہوئی، میٹنگ تھا نا مشورہ، یہ باتیں طے ہوئی کہ ہم کو پڑھانا ہے۔ اور سن لیجیے آپ لوگ، نہیں پڑھاؤ گے کوئی بات نہیں، دارالعلوم یہ پاس کرنے والا ہے، کر دیا کہ 10 کلاس کا سند لاؤ گے تو عربی اول دارالعلوم میں داخلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ شورا میں تجویز صرف پیش کریں گے، اس کا سفارش کر دیے ہیں، عاملہ نے دارالعلوم کی سفارش کر دیا، رابطہ نے سفارش کر دیا، اب دارالعلوم کے شورا میں پیش ہوگا۔ ابھی شورا رجب میں بیٹھتا ہے، پھر آپ میرے پاس سرکولر آ جائے گا کہ دارالعلوم میں جو طلباء آئیں گے کسی بھی جماعت میں 10 کلاس کی سند حکومت کسی بورڈ سے ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی کہاں سے امتحان دلائیں گے؟ حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نے یہ NOIS کی بات بھی کہی اور کہا دلی اس میں کیا سہولت ہے، اس میں بہت ساری زبانوں میں میڈیم، یعنی اردو میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے، اڑیا میڈیم بھی ہے اور بنگالی میڈیم بھی ہے، سب میڈیم ہے اس میں۔ جو میڈیم میں ریڈیم لگاؤ وہ چمکے گا، اور سب سے آسان یہ ہے، اس لیے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس میں آسانی کیا ہے کہ ہم کو مسلسل پڑھانا نہیں پڑے گا، 1 کلاس 2 کلاس 4 کلاس، تیاری کر کے 8 کلاس کا امتحان دلا دو، تیاری کر کے 10 کلاس کا امتحان دلا دو، 10 کلاس کا سند چاہیے، لیکن آپ کو پڑھانا پڑے گا مدرسے میں۔ کوئی آئے گا دکھاؤ گے ہم یہاں پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہو یہی دکھاؤ گے، خالی دکھاؤ گے نورانی قاعدہ یہ ہو وہ چلے گا نہیں، کیوں؟ ان کے نگاہ میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضرت مولانا کا ہم سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہو؟ کہا ہم پڑھاتے ہیں زمین کے نیچے کی بات، قبر میں کیا ہوگا، دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارے گا، پھر آخرت میں جا کے جنت میں کیسے پہنچے گا، جہنم سے بچے گا۔ قرآن اور حدیث میں یہ علوم بھرے ہوئے ہیں، کاروبار کیسے کرے گا چلے گا، یہ سب بچوں کو سکھاتے ہیں، یہی سب سکھاتے ہیں۔ کہا اچھا یہ سب، اور ہمارے پاس اتنے مساجد ہیں مسلمانوں کی، نماز پڑھانا، اذان دینا،
نکاح جنازہ علماء کی بہت ضرورت ہے، ہم یہی سب پڑھاتے ہیں اس میں، کہ یہ سب علوم عالیہ ہم محفوظ رکھ سکیں گے، ہم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ تم کیا کرتے ہو. کیوں؟ ان کا بول یہ ہے، بول بہت پیارا ہے. بول کیا ہے؟ ہمارے بھارت کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور کم سے کم 10 کلاس پڑھے گا تو پڑھا لکھا کہلائے گا. اور ایک بڑھیا بول کیا جانتے ہیں؟ پرانا بھارت. کبھی پتہ نہیں حضرت مولانا سفیان صاحب محمد صاحب بھاگ گئے 26 جنوری میں کہیں گئے ہوں گے، تو جو جلوس نکلتا 26 جنوری کا، کون ملک کا آدمی کیسے رہتے ہیں؟ آتے نہیں سب کھلے ٹرک میں سب رہتا ہے. آپ دیکھیں گے اس میں سب ہمارے ہندوستان، ہمارے اڑیسہ کیسے ہے؟ ناچ کودنا گانا، یعنی ہمارے ہندوستان کا یہی پرانا بھارت ہے. موسیقی، مورت بنانا، ناچنا کودنا، اس جدید تعلیمی پالیسی کے اندر اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ آگے رکھا گیا ہے. اگر 7 گھنٹہ پڑھائی ہے تو 3 گھنٹہ یہی سب ہے اور 4 گھنٹہ پڑھائی ہے. کہا کوئی ہوتا رہے. اب کہا جو بچے ڈائریکٹ اسکول میں جاتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، اگر یہ بچے، اور پھر کہا جدید تعلیمی پالیسی جب مکمل لاگو ہو جائے گی، ابھی ہمارے حاجی شکیل صاحب آپ کو بتائیں گے، ہر اسکول وائز والوں سے رائے لے چکے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ کو دیکھیے کیسا ہے، آپ کو پڑھانا پڑے گا، پاس ہے یا نہیں. کوئی کہے گا نا پاس ہے، نا منظور ہے، سب منظوری دے دی ہے ان کو کہ تعلیمی پالیسی بہت اچھی ہے، اس کو لاگو کرنا چاہیے. پھر وہ جب کامل مکمل لاگو ہوگا، ہر اسکول کے ماسٹر پر یہ جبر ہوگا. جیسا ابھی ہمارے مولانا فصیح اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ابھی کو حضرت مولانا سفیان صاحب کہہ رہے تھے جو ان بچہ ویکسین نہیں لے گا ہیڈ ماسٹر کو کیا ہوگا؟ تنخواہ بند ہوگی، ابھی سسپینڈ کر دیں گے. سمجھ گئے آپ؟ جو ان بچہ ویکسین نہیں لے گا اسکول میں پڑھنے والا، اس کی تنخواہ بند. یہ قانون حکومت کی طرف سے ہے کہ جو بچہ اس محلے کے اسکول میں نہیں آیا رہے گا، ہیڈ ماسٹر ڈنڈا کھا گا. ہر بچہ آگا. بچے کی ماں کہے گی ہم نے گھر میں کھانے کو نہیں، کہ اس کو انڈا دو، اس کو چاول دو. وہ کس میں جانا نہ کرے گا، نہ اس کو سائیکل دو. بارش میں کیسا کہا گا، دھوپ میں کیسا کرنا، اس کو چھاتا دو. یہ سب دے گا حکومت. سب کو کہے گا تم یہاں آ کے پڑھو. کہاں ڈھول بجاؤ جا کے؟ بچے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ تو جبریہ ہے ایک دم پورا. 3 سال 3.5 سال کی عمر میں سے بچے کو لے لیں گے. ہر بچہ ان کے یہاں جائے گا. ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے یہی کہا، ہر بچہ جب جائے گا تو ہمارے مدارس کی طرف اپنے آپ پڑھ جائے گا. بچے کہاں سے لگ پڑا گا؟ اب بچہ جب کب 12ویں 13ویں پاس کرے گا، اس کا ذہن کیا رہے گا نہیں رہے گا، باپا کی بات مانے گا نہیں مانے، کب آگا حفظ کرے، کب آگا یہ سب پڑھے گا. جیسا ابھی کل محمد علی صاحب نے کہا میرے ایک بچہ 2 بچہ، اسی ہر مدرسے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی کئی بچے اسکول میں بھی پڑھتے، مدرسے میں بھی پڑھتے، حافظ بھی ہو گئے، عالم بھی بنتے، سبھی ہوتے. ہمارے منشی جی بیٹھے وہ 12ویں پاس ہیں، ہمارے مولانا امداد شاہ 10ویں پاس ہیں. سب کس طرح کچھ ایسے ہیں پڑھ لیتے. یہ جو ہم جو یہاں سے وہاں سے گوٹ لے کے چلے آتے، آر لا سکو گے نہیں. کہا پہلے ہم کو کچھ بولنے کا موقع دیا جاتا تھا، کچھ بولتے تھے، ابھی کچھ بول سکو گے نہیں، جبر. چپ چاپ رہو اپنے جگہ میں. کہا جو اکثریت سے بول سکتے تھے وہ تو ایک برس سے ناک رگڑتے ہوا، کچھ ہوتے ہی نہیں ان کا، ٹھنڈا گرم سب ان کے اوپر چلا گیا. ہم کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں. مدارس کی حمایت میں بھی لوگ کھڑے ہوں گے تھے. کیوں؟ سب کے ذہن میں اس کی اہمیت ہے ہی نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں ویسے. ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں خالی ایسے ہی پیدا کرتے ہیں حافظ مولوی، کیا پڑھاتے ہیں. اسی لیے فکر کی بات کی ضرورت ہے. فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ہانکنے کا نہیں ہے. ہانک دیا ایسا ہو گیا فلانا ہو گیا 30 مارکا کر دیں گے، کچھ چلے گا نہیں. اکابرین کی رہبری کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. تجویز پاس ہو گیا ہے دارالعلوم کے رابطے میں کہ ہم کو ہر مدرسے میں 1 سے 10 تک کا تعلیم باقاعدہ چلانا ہے. اب اس میں سہولت کے لیے NOIS یہ سب سے آسان ہے ہمارے لیے. اب ہمارے یہاں اڑیسہ ایگزامینیشن بورڈ میں بھی کچھ لوگ امتحان دیتے ہیں، چلتے ہیں چلے، کوئی فرق پڑتے نہیں. وہاں سے جاتے ہیں بچے اپنا تیاری کرتے ہیں، وہاں جگہ امتحان دے دیتے ہیں.
کوئی بچے اگر اسکول سے کہیں جڑے ہوئے ہیں باپا کو سمجھاؤ اسکول کا امتحان ہم دلائیں گے، تم وہاں پر کہیں اس کو پڑھ لاؤ، ادھر لاؤ، ہم دلائیں گے۔ یہاں بھی مرکز علوم میں انتظام ہوگا، ہمارے جامعہ میں ہمارے جا کر کے بھوونیشور کے سے رابطہ قائم کر کے آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو تو وہ مل سکے گا نہیں، بڑے بڑے ادارے ہی اس سینٹر کو لے سکتے ہیں، اور اس سینٹر کو لینے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، شاید حاجی شکیل صاحب وہ بتائیں گے۔ 10 کلاس تک وہاں حکومت سے منظور شدہ اسکول ہونا چاہیے اس کے پاس، تب اس کو سینٹر ملے گا، نہیں تو فارم فل اپ کر کے امتحان دے سکتے ہیں، سینٹر ملے گا۔ اور اس سینٹر میں وہ سینٹر جس کو مل جائے گا تو وہاں آ کے بچے امتحان دے سکتے ہیں۔ اس امتحان کے موقع پر ان کا مشاہد بھی آئیں گے، اور امتحان بڑا آسان ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اس میں بچوں کو پڑھا لکھا بنانا ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، آپ کے جو مدرسے کے مدرس ہیں اگر نہیں 10ویں پاس 35 برس کے وہ بھی دے سکتے ہیں 10 کلاس کا امتحان، 45 برس کے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ وہاں پر سال کا شروع تو ہے، آخر کب تک 65 برس کا بھی دے سکتا ہے، 10 کلاس کا امتحان دے سکتا ہے۔ سب کو پڑھا لکھا بتانا ہے، اس NIS میں یہ سہولت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔